बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और मैं हूँ ज़मीर अफाकी। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 7। सिटी न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ रहिए और हमारी ऐसी गुफ्तगू सुनिए जिसका अवामुन नास को बहरहाल कुछ न कुछ फ़ायदा होता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इकनॉमिक की, बिजनेस की, मुल्क की मुआशी सूरत हाल की। उस हवाले से हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब काशिफ अनवर साहब को, जो फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म के सदर हैं और सबका नायब सदर हैं चैम्बर्स के। ये बाकमाल शख्सियत हैं, ख़ुद भी एक बड़ा अच्छा अदारा चला रहे हैं, लेकिन इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो ये चाहते हैं कि मुल्क में जो है इकनॉमिक रिफॉर्म्स हों। उस हवाले से टैक्सेशन के ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं कि जिस मुल्क मतलब जहाँ पर टैक्स की कलेक्शन होगी तो मुल्क जो है ना बेहतर तरीके से चलेगा। और सेकंड दूसरी बात ये भी है कि कोई भी मुल्क जो है वो माशी अशारियों के बगैर, जब तक माशी अशारिये बेहतर नहीं होते उस वक्त तक वो तरक्की नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। उसमें क्या रुकावटें हैं ये हम आज जानेंगे जनाब काशिफ अनवर साहब से। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। और हम क्योंकि आप जानते हैं, मतलब आपसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता है कि कोई भी मुल्क, कोई भी माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ पर एक मुस्बत सरमायाकारी ना हो और महफूज सरमायाकारी ना हो। एक तो इसके ऊपर आप बात कीजिए, उसके बाद फिर हम चलते चलते कुछ और चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। जी, एक तो बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और दूसरी बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जी जब तक आपकी इकॉनमी तभी चल सकती है जब आपके पास सरमाया होगा। और नॉर्मली एक मुल्क को जो सरमाया मिलता है वो या तो एक्सपोर्ट से मिलता है, या आपकी टैक्सेशन से मिलता है, या जो पाकिस्तानी या जो ऐसे उस मुल्क के बाशिंदे जो बाहर के ममालिक में होते हैं वो आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेमिटेंसेस भी कुछ बेहतर हैं, लेकिन हमारी शायद एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं हुई। हमारी जो टैक्स की कलेक्शन है वो बेहतर है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। आप खुद भी एक काम कर रहे, कारोबार कर रहे हैं, एक तो उसका थोड़ा सा तारीफ़ करिए कि वो काम क्या है, और जब माजी यानी इससे पिछली हुकूमतें थी और इस हुकूमत में आपके काम में कोई इजाफा हुआ है या कोई प्रॉब्लम्स आई? देखिए, बात यह है कि अगर आप अपने आप को टैक्स के सिस्टम्स के मुताबिक लेके चलते जाएंगे फिर तो आपके लिए आसानियाँ हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि आप टैक्स के नेट के अंदर भी ना आएँ और आपका कारोबार भी वसी हो, आपको मुनाफा भी ज़्यादा हो, तो शायद मेरी ज़ाती राय में ये अब पॉसिबल नहीं रहा। देखें, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले ये पॉसिबल था कि आप अपने एसेट्स को शो ना करें, गवर्नमेंट के पास उस तरह से वो तमाम डाटा नहीं था। लेकिन अब सिस्टम इतना अपग्रेड हो गया है, आपकी तमाम इंफॉर्मेशंस आपके CNIC के ऊपर हैं, और आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, आप गाड़ी ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं, आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, वो आपके CNIC के बगैर नहीं खुलता। तो आपकी हर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप अपने कारोबार को वसी करें और गवर्नमेंट आपके लिए मुश्किलात पैदा ना करे, डिपार्टमेंट्स आपके लिए मुश्किलात पैदा ना करें, तो अब टैक्स में आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने मेरे कारोबार की बात की, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है जी फास्टनेस की, और मैं अपने जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, हमारे जितने भी हम जिनको सप्लाईज़ देते हैं, मैं उनको भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टैक्स नेट में रखें, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो अब नहीं रह सकते टैक्स नेट के बाहर, उन्हें परचेजेस अपनी कर रही हैं, अब LCs नहीं खुलती हैं, यहाँ पर भी कवानीन, आपकी बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी अब सारी डॉक्यूमेंटेड हैं, स्टेट बैंक को रिपोर्ट होती हैं, आपकी विद होल्डिंग्स हैं, तो वो अब उतना आसान नहीं रहा। तो और एक और बात कि जब मैं ही एक चीज़ का प्रचार कर रहा हूँ कि भाई आप टैक्स नेट में आएँ, आप टैक्स दें, आप अपने आप को डॉक्यूमेंटेड करें, और मैं ही डॉक्यूमेंटेड ना हूँ। क्यों नहीं होते लोग? मतलब देखिए, ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि लोगों को ये है कि जी हमारा जो पैसा है वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं होता, और प्लस ये कि जो सरकारी अदारे हैं वो उस तरह से लोगों को ट्रीट नहीं करते, या उन्हें फ़ायदा नहीं देते, या सहूलत नहीं पहुंचाते, मेरी और उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। मेरी साथी राय में शायद ये सेकंड फेज़ पे ये सवाल आता है कि वो पैसा लगता कहाँ पर है, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन एक किसी भी एक फाइलर को जो आता है
وہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں تو آپ ہمیں سہولت کیا دیتے ہیں. اور میں بھی ہر پلیٹ فارم کے اوپر تمام گورنمنٹ آفیشل سے, تمام ڈپارٹمنٹ سے ایک یہ سوال ضرور کرتا ہوں, اور آپ کے اس چینل کے توسط سے بھی کروں گا, اگر کوئی دیکھ رہا ہے گورنمنٹ آفیشل, کوئی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا بندہ, کہ صرف یہ بتا دیں کہ اگر ایک فائلر ہے, ایک ٹیکس پیئر ہے, اس کو فائدہ کیا ہے. میں تو آج تک یہ سوال نہیں ڈھونڈ سکا. نہیں, ہاں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی چلتی ہے ہمارے یہاں, کیونکہ حکومت, گورنمنٹ, ہمارے پی ایم صاحب, دوسرے سارے یہ کہتے ہیں جی پاکستانی قوم جو ہے سب سے کم ٹیکس دیتی ہے, جبکہ ایکسرسائز اس کی یہ ہے کہ ہمارا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے جو پیمپر پہنتا ہے اس کے اوپر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکس دے کر ہی پہنچتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ جو ٹیکس نہیں دیتے. ہم نے جانا ہے بیٹرمنٹ کی طرف. دیکھیں آپ کے بجلی کے بل کے اوپر بھی, آپ کا جو گھر کا بجلی کا بل ہے اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس لگ کے آتا ہے, وہاں پر سیلز ٹیکس لگنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کا جو پیٹرول ہمیں ملتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. کوئی یوٹیلیٹی ایسی نہیں ہے, حتیٰ کہ پانی بھی, جو پانی کا بل بھی آتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. آپ کو بازار سے جتنی چیزیں ملتی ہیں ان سب کے اوپر بھی ٹیکس ہے. لیکن یہ دیکھیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے مینوفیکچررز کی کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. لیکن ہم ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس NTN ہے اور وہ کوئی نہ کوئی اپنا اس کا ذریعہ آمدنی ہے, چاہے 4 لاکھ روپے سے کم ہے, کیونکہ ایک سیلریڈ پرسن کے لیے 6 لاکھ کی انکم کا ہونا ضروری ہے, کہ اگر آپ کی 6 لاکھ کی انکم ہے اور اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. لیکن قانون یہ نہیں کہتا. دیکھیں ہماری جو کم علمی ہے اور جو ہماری لیک آف اویئرنیس ہے, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی 6 لاکھ سے زیادہ کی انکم ہے تو آپ ریٹرن ڈالیں. یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ انکم جنریٹ کر رہے ہیں, چاہے 2 لاکھ بھی کر رہے ہیں, تو اپنی ٹیکس کی ریٹرن ڈالیں. اوکے, لیکن دیکھیں نا, ایک آدمی ہے, آپ نے 2 لاکھ, ایک ہے انکم, سیلری اگر میری تو وہ انکم ہے, اور اگر میری سیلری جو ہے وہ میرے گھر کے اخراجات سے میٹ نہیں کرتی, تو کیا حکومت اس کی کوئی کمپنسیشن دیتی ہے؟ دیکھیں اس کا ٹیکس کی ریٹرن ڈالنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ابھی آپ کا جو ہمارے قوانین آ گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نان فائلر ہیں اور آپ نے اپنی ریٹرن نہیں ڈالی, تو آپ بینک سے جتنے وڈرال کریں گے, اگر 50,000 سے اوپر ہوگا تو آپ کو اس کا 0.6% پے کرنا پڑے گا. فائلرز اور نان فائلرز کو ڈسٹنگوش کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے سال کے بعد اپنی گاڑی کا ٹوکن رینیو کرائیں گے, یا گاڑی خریدیں گے, یا اگر آپ پراپرٹی خریدیں گے یا پراپرٹی بیچیں گے, تو جو ایک فائلر کا ریٹ ہے وہ نان فائلر کا ریٹ نہیں ہوگا, چاہے آپ کی وہ انکم ہے چاہے نہیں. ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, اس لیے ارسپیکٹو آف دا انکم آپ کو اپنی ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی چاہیے. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ہمارے ملک کے معاشی اشاریے جو ہیں, مطلب آپ کیونکہ کاروبار سے ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ چیمبر کے صدر رہے ہیں, نائب صدر ہیں, ابھی بھی ایک بڑا ادارہ چلا رہے ہیں, یہ بنانے کا ایک تو مقصد بھی بتائیے گا, اور دوسرا یہ کہ اس وقت مطلب ملک نے چلنا ہے وہ بہتر معاشی اشاریوں کے مطابق, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری شاید ہم دور رس نتائج جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ ضرور, آپ کا ایک آپ بناتے ہیں, اپنے ٹارگٹس بناتے ہیں, پھر آپ اس کی پرائورٹیز بناتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 لسٹ بنا کے پھر آپ چلتے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہمیں انڈسٹری یہاں لگانی ہے, انڈسٹری یہاں پر چلانی ہے, تو ہمارے را مٹیریلز یہاں پر نہیں بنتے. ویری کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ کہ انہوں نے اپنا امپورٹ کا بل کم کیا, لیکن اس کے برعکس ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکیں. دیکھیں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کی کیونکہ الیکٹریسٹی بل, یہ ساری چیزیں آپ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے نسبتاً دوسرے ملکوں سے. دیکھیں there are various factors. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کے جو یوٹیلیٹیز کے بل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. دوسرے آپ کے جو را مٹیریلز آتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز, کسٹمز ڈیوٹیز, ریگولیٹری ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں. تیسرا آپ کی جو ود ہولڈنگز ہو جاتی ہیں انکم ٹیکس کی, سیلز ٹیکس کی, آپ کو ریفنڈز نہیں ملتے. چوتھا آپ کی جو ایکسپورٹرز ہیں اس طرح سے ہماری برانڈنگ نہیں ہے, ہمارے پروڈکٹس اتنے کوالٹی وائز اتنے امپروو نہیں ہوتے کہ وہ باقی ملکوں کا مقابلہ کر سکیں. اب فار ایگزامپل آپ کاٹن کو ہی لے لیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں اور ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہی تقریباً ہماری 50% آف دا جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں. اب ہماری
ہماری اگر کاٹن کی یہاں پہ پروڈکشن ہی کم ہو جائے گی, ہمیں 15 لاکھ بیلز چاہیے ہیں آپ کو اپنی ٹیکسٹائل سیکٹر کو چلانے کے لیے. ہمارے یہاں پر اگر 8 سے 9 لاکھ کاٹن بیلز پروڈیوس ہوں گی, تو ہم جو 6 سے 7 لاکھ امپورٹ کریں گے الٹیمیٹلی اس کا بھی امپورٹ مل جائے گا. اب دیکھیں اگر ہم جب تک کہ ہم اپنے ٹیکسٹائل کی پروڈکشن کو بہتر نہیں کریں گے, جب تک ہم اس کی کوالٹی کو امپروو نہیں کریں گے, تب تک ہم آگے نہیں جا سکیں گے. اگر آپ خرید بھی رہے ہیں اور اس کا ویسٹیج بہت زیادہ ہے, تو وہ کیا کرے گا, سیکٹر کیا کرے گا؟ پھر ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ریلیٹڈ مارکیٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ریلیٹڈ مارکیٹ کون سی ہے. دوسری بات, آپ کے ان پٹ کاسٹس کم ہونے چاہیے, آپ کا بجلی کا بل کم. دیکھیں اب آپ اگر دیکھ بھی لیں پیچھے, تو ایکسپورٹرز یہ شور مچا رہے تھے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ ہے, ٹیکس کے ریٹس بہت زیادہ ہیں, آپ کو اپنی یوٹیلیٹیز کی پرائسز کو کم کرنا چاہیے ہے. تیسرا, آپ کے جو ریفنڈز ہیں سیلز ٹیکس کے اور انکم ٹیکس کے, وہ کم ہونے چاہیے. دیکھیں آج سے سال پہلے آپ کا مارک اپ ریٹ تھا 13.25 تھا, اس وقت 7% ہے. اگر آپ 13-13.5% پہ چیزیں بینک سے لون دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی نا. تو دیکھیں آپ ایکسپورٹ اور ہماری دیکھیں مشینری کے لیے گورنمنٹ بالکل سٹیپس لے رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ سٹیپس نہیں لے رہی, اسٹیٹ بینک بھی لے رہی ہے, لیکن کمی ہے اویئرنیس کی, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب ایک ITERF کی فیسلٹی ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ابھی مشینری آپ نے امپورٹ کرنی ہے تو اگلے 5 سال کے لیے آپ کو 5% کا ریٹ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امپورٹرز کو, مینوفیکچررز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اسٹیٹ بینک کی پالیسی بھی کوئی ہے. اچھا, اس میں سر ایک یہ بات بتائیے کہ جب حکومت اس طرح کی پالیسیاں بناتی ہے ٹیکس کی یا دوسرے جو کاروباری طبقات کے حوالے سے, تو کیا آپ کی تنظیموں کے جو نمائندے ہیں ان کو وہ شامل کرتی ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کوشش تو یہی کرتی ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے ملا جائے, چیمبرز میں وہ چکر بھی لگاتے ہیں, لیکن شاید اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی جس طرح سے لوگ کہتے ہیں, جس طرح سے ٹریڈ باڈیز کہتی ہیں کہ آپ اپنی پالیسیز کو اس طرح سے بنائیں. شاید اس طرح سے بنائی نہیں جاتی, رائے ضرور لی جاتی ہے لیکن اس طرح سے بنائی نہیں جاتی. اگر ان کو شامل کریں یہ اپنی مطلب پالیسی میکنگ میں اور قانون بنانے میں, تو کیا آسانی نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال اس کی دوں کہ پہلے آج سے 10 سال پہلے ایک بجٹ آیا کرتا تھا, اب ہر روز بجٹ آتا ہے. پتہ ہی نہیں آپ کو, کنسسٹنسی آف پالیسیز ہی نہیں ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کل کیا ریٹ ہو جانا ہے, تو آپ اپنی نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں یہ ایک تو کنسسٹنسی آف پالیسیز بہت ضروری ہے, گورنمنٹ کو یہ چاہیے. دوسرا, ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کر, ان کو بورڈ پہ لے کر اپنی پالیسیز کو بنانا چاہیے. آئی تھنک کہ گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے, لیکن جتنا جلدی اس طرف وہ آ جائیں گے اور ان کی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے کو لے کے چلیں گے, تو اتنی بہتری آئے گی بزنسز میں. اچھا, اب یہ مطلب ہم کیونکہ اس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں بیٹرمنٹ کی طرف. ہمارا جو اس وقت صورتحال ہے, ظاہر مہنگائی, وہ اس وقت ہم اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے, اس کے لیے دوبارہ کسی وقت رکھیں گے, بہت زیادہ ہے. پھر اس کو مطلب کم کرنے کے حوالے سے, لیکن ہمارا فیوچر کیا ہے اس میں معاشی طور پہ, کیونکہ ہم اس وقت مطلب جو اشاریز آ رہے ہیں اس میں ایکسپورٹ بھی ہماری کم ہے, کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ظاہر اس کے زر مبادلہ پیسے زیادہ ملتے ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ مطلب حکومت کو کیا کرنا چاہیے, تاجر برادری کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے. ہم تمام لوگوں کو اپنی ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے ہے. دوسری بات, گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کرتے ہیں ان کو ڈسٹنگوش ضرور کریں ان لوگوں سے جو ٹیکس کے ریٹرن فائل نہیں کرتے. یہاں پر اس بات کو ضرور بتائیں کہ ایک ٹیکس پیئر کے لیے یہ فائدہ ہے اور ایک نان ٹیکس پیئر کے لیے یہ نقصان ہے, ارسپیکٹیو آف دیٹ کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب فائلرز کے لیے ود ہولڈنگ کم ہے اور نان فائلرز کے لیے ود ہولڈنگ زیادہ ہے, یہ فائدہ نہیں ہے, یہ آپ کے اوپر پینلٹی ہے, فائدہ بتایا جائے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ, اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بہتری کریں تو جو قرضے لیے جاتے ہیں ان کو کنسٹرکٹیو جگہ پہ لگایا جائے. دیکھیں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے امپورٹ کے بل کو کم کر دیا ہے,
لیکن ایکسپورٹ نہیں بڑھائی. لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کے قرضے 45,000 ارب روپے پہ چلے گئے ہیں. تو پچھلی گورنمنٹ سے اور اس گورنمنٹ سے بھی یہ دیکھیں پوچھا ضرور جانا چاہیے کہ اگر آپ یہ قرضے لے رہے ہیں تو وہ قرضے کہاں لگ رہے ہیں. یہ بہت ضروری سوال ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, اور آج بڑی ایک اچھوتا موضوع تھا یہ ہمارے لیے, میرے پروگرام کے لیے بھی, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ہمارے ساتھ بار بار رہیں, بلکہ اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں. تو آپ نے سنا ناظرین کہ مطلب کاشف صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ کو ٹیکس ضرور دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ٹیکس ضرور دینا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے بھی یہ پوچھا جانا چاہیے کہ جو ٹیکس وہ عوام سے لیتی ہے اس کی انہیں سہولت کیا دیتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. وہاں نئے لوگوں کے ساتھ آپ سٹی نیوز 7 دیکھتے رہیے اور اسے سبسکرائب کریے. بہت شکریہ.